मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो जिसने भी फेसबुक पे अपनी भड़ास निकालनी है गालियां दे दे, क्योंकि मैं तमाम हजरात को एडवांस में ये गालियां दे चुका हूँ। मेरे खिलाफ जो है ना, एक खूब ज़हन में रखें, मैं फ़िरक़वारियत का कायल नहीं हूँ। अपने अक़ीदे को बयान करो, मजबूती से कायम रहो, और दूसरे को इस तरह से दलाइल की दुनिया में तो छेड़ा जाएगा, लेकिन इस तरह से छेड़ना कि नफ़रतें फैलें, इसका मैं कायल नहीं हूँ। मेरे नाम से जाली ट्वीट बने हुए हैं बहुत सारे। हर थोड़े दिन में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये ट्वीट किया है, हालांकि मैंने कोई ट्वीट नहीं किया। ट्विटर पे मेरा अकाउंट है, मगर अभी तक मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो मेरे नाम से फ़ेक अकाउंट, यजीद के जन्नती होने का मैंने किसी बयान में नहीं कहा है। मेरे नाम से फ़ेक पोस्ट चलाई गई है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने फतवा दिया कि यजीद चूँकि कुस्तुनतिनिया की लड़ाई में शरीक था, लिहाजा कन्फर्म जन्नती है वो। हालांकि मैंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं चलाई। नीचे लोगों ने गालियाँ लिखी हुई होती हैं, तो जो इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं तो वो खुद ही उन्हीं को जाके पढ़ रही हैं, ठीक है ना। वो खुद ही उन्हीं को जाके, वो फिर वो बूढ़ी औरत वाला किस्सा है ना मुल्ला नसीरुद्दीन का, वो जितनी गालियाँ दे रहे थे वो कह रही थी शॉपर में आपको वापस। वो बुढ़िया जितनी गालियाँ इनको देती थी ना, क्या हो गया? अबे भाई जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बुढ़िया को गाली दी, किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, बुढ़िया को गुस्सा है, उसने 4 गालियाँ और निकाल दी। फिर उन्होंने 1 गाली दी, फिर उसने 5 और निकाल दी। अब गालियों का मुकाबला शुरू। तो इन्होंने बुढ़िया से कहा कि देख, तुझे जितनी गालियाँ आती हैं ना, तू पहले एक दफ़ा दे दे, और फिर मैं दूंगा गालियाँ। तो गालियों का मुकाबला को होता है। तो बुढ़िया ने गालियाँ देना शुरू की। इनको गुस्सा ही नहीं आ रहा ना, जितनी गालियाँ उसके पास थी, कोई एक गाली भी उस बुढ़िया ने छोड़ी नहीं, और ये आराम से बैठ के सुन रहे हैं। सुनते सुनते जब वो थक गई, उन्होंने कहा और सोच ले। उसने कहा ये वाली भी। फिर उन्होंने कहा थे और सोच ले थोड़ा सा, कोई दिमाग में कोई कोने खांचे में कोई गाली हो। फिर वो सोच सोच के लाई। जब गालियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, उसने कहा और कोई गाली नहीं, और ये आराम से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने कहा जितनी गालियाँ तूने दी हैं और जितनी इस कायनात में गालियाँ टोटल मौजूद हैं होल सेल के हिसाब से ना, वो तमाम गालियाँ एक शॉपर में, और वो तुझे। तो उसको गुस्सा आता, वो कहती कमीने। उन्होंने कहा शॉपर में, ये पहले से तुझे मैं एडवांस में दे चुका हूँ। उसने फिर कोई गाली निकाली, उसने कहा शॉपर में। वो जो गाली दे रही है, उन्होंने कहा वो कहाँ है? शॉपर में। वो जा जाके उसको उल्टा लग रही है और तप रही है ना। तो मेरी जो फेक पोस्टें हैं कि मैंने यजीद को जन्नती कहा, कुस्तुनतिनिया की लड़ाई में शरीक था, या मैंने कोई अभी ट्वीट किया है कि ये कत्ल फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ ने नहीं किया, ये सब फेक हैं। मैंने ऐसा कोई तबसरा नहीं किया। और इस बेस पे जितने लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, ये तमाम गालियाँ शॉपर में, ये वाली भी, और इसके अलावा भी कायनात में जितनी गालियाँ हैं वो तमाम की तमाम उनको। अब जो भी मुझे गाली देगा वो शॉपर से घूम के वापस उसी के पास जा रही है, हमें टेंशन नहीं हो रही। हम मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह आराम से सुकून से बैठे हैं। तो जिसने भी फेसबुक पे अपनी भड़ास निकालनी है, गालियाँ दे दे, शॉपर में वापस जाके ठीक है, क्योंकि मैं तमाम हजरात को एडवांस में ये गालियाँ दे चुका हूँ। सही है ना। अब आप कहें मेंबर पे बैठ के गालियाँ दे रहे हो, गालियाँ नहीं दे रहा, रिवर्स कर रहा हूँ, पार्सल कर रहा हूँ। पार्सल का मतलब शॉपर में होल सेल के हिसाब से रख दी हमने। अब आपने इसमें से जौन सी गाली निकाल के अपने आप पे लगानी है, आप खुद, आपकी चॉइस है ये। ज़्यादा बुरी गाली देंगे तो अपने आप को ज़्यादा बुरी गाली लगेगी, हल्की देंगे तो अब ये आपकी चॉइस है। आप उस शॉपर में से कितनी गालियाँ लेके अपने ऊपर, और इस क्लिप के बाद देखना कितनी गालियाँ आएंगी तो जितनी भी आएँ, जिस किस्म की भी आएँ, वो शॉपर में घूम के वापस जा रही हैं। मुफ्ती साहब, मैंने एक शिया आलिम के शॉर्ट क्लिप में सुना कि इसने हज़रत अली का मकाम, उसके नज़दीक हज़रत अली का मकाम तमाम मियाँ से अफजल है। शियों के इस बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के बयान आते हैं। जिस ख़तीब की तकरीर सुनोगे उसकी अक़ीदा दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो वो उनका मसलक है। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का बयान आया था ना, अपने मसलक को छेड़ो नहीं दूसरे को, अपने मसलक को छोड़ो नहीं दूसरे को छेड़ो नहीं। तो वो खिताबत कर रहे हैं, उनके अवाम सुन रही है, उनकी अवाम अगर उनसे इंस्पायर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ये सवाल पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा कि देखो, अक़ीदे के मामले में किसी की तक़लीद नहीं है, उसमें डायरेक्ट कुरान से आपको रहनुमाई लेनी पड़ेगी। जो हिदायत की बुनियादी उसूल है ना,
اس میں آپ کو کسی مسلک کی پیروی کی اجازت نہیں ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں تو میں قرآن کو اس مسلک کے حساب سے سمجھوں گا. نہ نہ نہ. قرآن میں جو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں ان پہ کسی مسلک کی چھاپ بولو بھائی نہیں. عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, کائنات کا وجود, انبیاء کا تذکرہ. یہ تو قرآن نے انبیاء کا خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ اہتمام سے قرآن پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے. بہت زیادہ اہتمام سے قرآن نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. تو اس میں ہاں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں, نماز, کیونکہ قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ہے تو اس میں پھر حدیث ہے, پھر حدیث میں بھی پوری تفصیل نہیں, پھر فقہا کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں انسان کہتا ہے یار میں اس مسلک کو فالو کرتا ہوں, ان کی رائے یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, فلاں کی مسلک کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ. اور قرآن و سنت دونوں پہ برابر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, دونوں چیزیں قرآن و سنت سے مل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کوئی مسلک نہیں ہے. ان میں آپ یہ کہہ کے کہ میں سنی ہوں تو سنیوں کا قرآن یہ والا تھا تو میں یہ والے پہ جاؤں گا اور شیعوں کا یہ والا تھا, نہ 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 نہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کہے گا جب اس میں صاف صاف میں نے لکھا ہوا تھا تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا. تو لوگوں کو قرآن کو لوگوں پہ نہیں پرکھا جائے گا بلکہ لوگوں کو قرآن پہ. تو آپ اپنے ذاکروں کی یا اپنے مولویوں کی تقریروں کو قرآن پہ پرکھیں گے کہ ان میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حساب سے بات کر رہا ہے اور قرآن سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. تو جو ہٹ کے بات کر رہا ہے اس کو فالو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے زنا کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے, لیکن مجھے گھریلو مسائل نکاح کرنے سے روک رہے ہیں, میں کیا کروں. کر لو, جہاں اتنے مسائل ہیں ایک مسئلہ اور ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پھر ان سارے مسائل ہول سیل کے حساب سے حل کرنا پھر, ٹھیک ہے نا. جہاں اتنے سارے مسائل ہیں ایک ٹینشن اور پالو, پھر ٹینشنیں بہت زیادہ ہو جائیں گی تو پھر ہول سیل کے حساب سے ان کا حل تلاش کرو. کوئی ایسا حل تلاش کرو کہ ساری ٹینشنوں کا ایک ہی حل. اس کا حل یہ کہ حبیب بینک کی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کر چھلانگ لگاؤ. یہ حل نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت سارے حل. نکاح سے کبھی نہ رکو. دیکھو جب روٹی تو کھانی ہے نا, بھوک لگے روٹی کھانی ہے. اب اس میں آدمی سوچتا ہے کھانے کے بعد پھر جب مجھے نیند آئے گی تو سونے کی جگہ تو کہیں ہے نہیں, سر بھاری ہو جائے گا, پھر بیت الخلاء کا تقاضا بھی ہوگا تو واش روم کا انتظام تو ہے نہیں. وہ بھائی کھا لے, اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہو جاتا ہے نا کہ ایسے بھی مسائل ہوں, سفر میں ہوں, واش روم دور دور کے بھی نہیں ہیں, ڈرائیور کے سر پہ جا کے بیٹھ جائے گا, ابے روک, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس چکر میں کھاتا ہی نہیں ہوٹل پہ کہ یار اگر واش روم کا تقاضا ہوا تو پتہ نہیں ڈرائیور روکے نہ روکے, قیام و طعام 5 کلومیٹر دور ہو اور میری جو واش روم کی سپیڈ ہے وہ صرف 1 کلومیٹر رہ گئی ہے برداشت کی قوت, اور قیام و طعام کہاں ہے 5 کلومیٹر. یہ چیزیں سوچ کے کبھی کسی نے دیکھا کہ کھاتا نہ ہو. او بھائی جب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا تو ہے, پیاس لگ رہی ہے تو پینا تو ہے, پیشاب کا سوچ سوچ کے. اور آپ کو پتہ ہے سفر میں واش روم بھی صاف نہیں ملتے. جو نفیس طبیعت کے لوگ ہیں ان کے لیے تو واش روم میں جانا ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, لیکن پانی پھر بھی دبا کے پیتے ہیں وہ. کوئی بات نہیں یار, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے. ہمارے دوست نے بتایا اپنا واقعہ, کہہ رہے میں گاڑی میں ٹریفک میں پھنس گیا بیچ میں اور پیشاب آ رہا تھا بہت اسپیڈ کے ساتھ. اب ٹریفک میں نا کراچی میں بیچ روڈ میں پھنس گئے. اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ شادی کر لیں مسائل کا حل نکل آئے گا, اس پہ یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب پھنستا ہے نا آدمی تو کچھ نہ کچھ حل تلاش کرتا ہے. اب بیچ روڈ میں انتہائی اسپیڈ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مجھے پیشاب آنا شروع ہوا. اچھا ہیں بھی وہ بڑے لہیم شہیم نا, قداور, ایسا بھی نہیں ہے کہ سیٹ کے پیچھے کہیں وہ سب نظر آ جائیں گے وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں گاڑی بیچ میں روک کے کہیں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو ساری دنیا مارے گی. ابے پہلے ٹریفک جام ہے, تو نے بیچ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی, سائڈ پہ کہیں جگہ نہیں ہے گاڑی لگانے. کہنا اتنی ٹینشن میں آیا, اب دماغ چلنا شروع. کہہ رہے ہیں ایک آدمی گاڑی روک کے نا ایک آگے گاڑی کے پاس گیا, یار پینے کا پانی ہے آپ کے پاس؟ پینے کا نہیں ملا. دوسری گاڑی, ایک گاڑی سے پینے کا پانی مل گیا. یہ کہتے پیشاب کی بوتل ہے آپ کے پاس؟ لوگ رکھ کے تھپڑ مارتے نا. دیکھو مسائل کا حل نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہاں پانی پینے کا ہے. کہتے ہیں میں بہانے سے بوتل گاڑی میں لے آیا
کہ ابھی میں دیکھتا ہوں. کہہ رہے میں نے اس کا پانی دائیں بائیں دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور پانی پھینک دیا سارا. بوتل میں پیشاب کیا محترم نے, اور بوتل پہ ڈھکن لگا کے ٹائٹ اس کو کس دیا. اور کہہ رہے ہیں جیسا ہی موقع کہیں نظر آیا نا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, جب رش ختم ہوا تو وہ بوتل باہر پھینک دی. مسائل کا حل نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب وہ کہتے چونکہ کراچی میں ٹریفک بھی ہو سکتا ہے, روڈ جیم بھی ہو سکتا ہے, قریب میں ممکن ہے واش روم نہ ہو, لہذا پانی نہ پیو. تو پیاس کی جو ٹینشن ہے وہ برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایسے ہی چھڑے چھاٹ کے لیے بیوی کے بغیر زندگی گزارنا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام. ہر وقت شہوت سے دماغ خراب ہوتا ہے, گناہ کے خیالات آتے ہیں, صحت برباد ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے, نکاح تو کرنا ہی کرنا ہے. جب سر پہ پڑے گی تو ٹینشنوں کا حل انشاءاللہ پھر تلاش کریں گے. اور پھر سنجیدگی سے تلاش بھی کرتا ہے آدمی. جب گھر میں تانے ملتے ہیں نا بیوی کی طرف سے, پھر آدمی سنجیدگی سے جاب تلاش کرتا ہے. اچھا بھائی, ان میں سے کسی غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے, اور کیا دینا چاہیے؟ زکوٰۃ, خیرات, فطرہ, صدقہ, قربانی کا گوشت. زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے غیر مسلم کو, باقی خیرات, صدقہ, قربانی کا گوشت, ہدیہ, یہ چاروں چیزیں غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہیں. مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے اور نیت بھی مغرب کی تھی, مگر غلطی سے زبان سے عشاء کا لفظ نکل گیا, تو کیا نماز ہو گئی؟ ہو گئی, کیونکہ دل کی نیت کافی ہے. دل میں اگر مغرب ہے تو زبان پہ عشاء ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیوی بچے انتقال کے بعد سارا سامان لے کر چلے گئے اور وہ سامان بیوی کی بہن استعمال کر رہی ہے, کیا یہ جائز ہے؟ بیوی کے انتقال کے بعد, اچھا بچے سارا نہیں بھائی, جتنا بھی سامان ہے بیوی نے جو چھوڑا ہے اس میں وراثت جاری ہوگی. شوہر کا اس میں چوتھائی حصہ ہے, باقی سب وراثت میں تقسیم کریں. یہ سارا سامان اٹھا کے لے جانا صحیح نہیں ہے. بیوی کا مہر اگر ذمہ میں رہ گیا, اس کا انتقال ہو جائے تو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ وراثت, وہ مہر جو ہے وراثت میں شامل ہو جائے گا. اپنا چوتھا حصہ اس میں سے کاٹیں, 3 حصے اپنی بیوی کے بچوں کو یعنی اپنے بچوں کو دے دیں, وہ ان کا حصہ ہے. کیا روح جمعرات کے دن گھر میں واپس آتی ہے یا نہیں؟ روح کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی آج جمعہ ہے, جمعرات ہے, ہفتہ ہے, کیا ہے. ایک خاتون اینکر نے سوال کیا کسی مولانا سے کہ آج کل ریپ کے سین بہت ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جب آپ جیسی عورتیں لباس میں باہر نکلیں گی تو ریپ تو ہوگا. کیا انہوں نے درست کہا؟ ان سے جا کے پوچھو بھائی. دوسروں کی ٹینشنیں بھی میرے بیٹا بیٹھ جا میرا بچہ, بٹ آرام سے. مفتی صاحب ایک ایتھیس سے, ہاں یہ ہو گیا, آخری سوال ہے. میرے والدین نہیں, میری ایک بڑی معذور بہن ہے جن کی میں خدمت کرتی ہوں, کیا میں ان کی خدمت چھوڑ کر شادی کر سکتی ہوں جبکہ دوسرے بہن بھائی ان کی خدمت سے قاصر ہیں؟ آپ کو نکاح کرنا چاہیے پہلی فرصت میں, کسی کی خدمت کی وجہ سے نکاح سے نہیں رکنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نکاح کرنے میں آپ پہلے یہ شرط لگائیں کہ بھائی میں اپنی اکیلی بہن کو چھوڑ نہیں سکتی, معذور ہے, تو جس سے بھی نکاح کریں اس سے پہلے سے بات کر لیں, تھوڑا میرے ساتھ اس معاملے میں کمپرومائز کرو. وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کہیں پھر میری طرف سے آپ کو دوسری شادی کی بھی اجازت ہوگی, مجھے بہن کی خدمت سے بولو نا, نہیں روکیں. تو اس طرح سے کچھ آپس میں شرطیں طے کر کے نکاح ہو جائے گا. نکاح میں تاخیر کی تو وہ معذور بہن کی جو حالت ہے کل آپ کی حالت نہ ہو جائے, وہ اور مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. کس بینک آفیسر سے شادی کی صورت جائز ہے, یا اس صورت میں اس کی آمدنی جائز ہوگی اگر اس سے شادی کر لی جائے تو؟ کیونکہ زوجہ کے لیے کچھ لوگ اس کو حلال کہتے ہیں. جو بینک میں جاب کرتے ہیں نا, ان کی ارننگ تو سود کی ہو تو ان کی بیوی کے لیے تو مجبوری میں جائز ہے اپنے شوہر کی آمدن سے کھانا, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ذریعہ ہے نہیں. لیکن ایسے آدمی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے بھائی, وہ تو کسی کی ہو گئی, پتہ نہیں تھا, اب مجبوری ہے نا. پہلے سے باقاعدہ ایسے شخص سے شادی کرنا تاکہ پھر وہ سودی آمدن سے آپ کھائیں, یہ اپنے اختیار سے جائز. شادی ہو گئی تو ایک الگ بات ہے, ابھی تو ہوئی نہیں ہے نا. تو کسی کی بھی سودی ارننگ ہو, عورت کے لیے اس سے نکاح جائز نہیں ہے. ہو گئی ہو تو ایک مجبوری کی بات ہے. چلیں جی جی لائف انشورنس میں جائز نہیں ہے بھائی, سب علماء کے نزدیک حرام ہے. آپ وہ تکافل میں گئے ہوگے.
وہ فتوے جھوٹے ہیں, فیک ہیں. ہاں جیسے میرے نام پہ اکاؤنٹ فیک بنے ہوئے ہیں نا جی. جلدی سے آخری سوال ہے بس ان کا, اس میں بھی ضروری ہے. ہاں ہاں فولڈ کرنا ضروری ہے اس کو. وہ غلط کہتے ہیں, وہ غلط کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا جلدی سے. دیکھو جو میں دعا آپ کو بتاؤں گا نا تو وہ دعا بھی تو یاد ہی کرنی پڑے گی نا آپ کو. ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا تو کہہ رہے ہیں ایسی دعا بتا دیں کہ یاد ہو جایا کرے. تو جب میں دعا بتاؤں گا وہ بھی تو یاد ہی کرنی پڑے گی نا, پھر پڑھیں گے. تو جتنی دیر میں وہ یاد کریں گے اتنی دیر میں وہ یاد کر لیں جو کرنا چاہ رہے ہیں. بس بیٹا محنت کرو گے تو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. بادام کھاؤ, محنت کرو. یہ بیچارہ تھوڑا سا ذہنی وہ ہے, اسکول میں اس کو بٹھاتا رہتا ہوں. مفتی صاحب میری بہن تھی نابینا, ہاں. اس سے کتاب وہ نا اس میں قرآن بھی تھا اور حدیثیں بھی تھی اور سپارے بھی تھے, تیز گر گئی بہن سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بیٹھ جائے بیٹھ جائے. یہ بیچارہ تھوڑا سا ذہنی وہ ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈیل کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ پوچھتا رہے گا, اثر تک پوچھتا رہے گا, پھر یہ بیان کے بعد بھی آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ آرام سے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا